وہ दुल्हन बनी इस बेड पर बैठी उसकी मुंतजिर थी। अभी कुछ देर पहले ही एक लड़की से यहाँ बिठा कर गई थी। इसके सास ससुर वफात पा चुके थे और इसके शोहर के कोई बहन भाई भी नहीं थे, सिर्फ इसके एक दादा थे। और ये जो लड़की इसे बिठा कर गई थी शायद मेड थी। इसने नेट के सुरख दुपट्टे के घूंघट पलटा था और कमरे का जायजा लेने लगी थी। पूरे कमरे में हर शय ग्रे कलर की थी, फर्नीचर से लेकर पर्दे और क्लीन सब कुछ। पूरे कमरे का जायज़ा लेने से इसे अंदाज़ा हुआ था कि कमरे के मालिक को शायद ग्रे कलर बहुत पसंद है। इसके अलावा पूरे कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। बेड पर भी सुर्ख पत्तियां बिखरी हुई थी। बैठे बैठे इसकी कमर अकड़ने लगी थी। इसने घड़ी की तरफ देखा था जहाँ 12 बज रहे थे। फिर इसने तकिए ठीक करते टेक लगाई थी। इसकी शादी अरेंज मैरिज थी। इसने सिर्फ ज़ारिब शाह की तस्वीर देखी थी। इसके अलावा वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। पता नहीं वो कैसा होगा, इसकी नेचर क्या होगी, वो कुछ नहीं जानती थी। इसके भाइयों ने जहाँ कहा इसने खामोशी से शादी कर ली। यही सब सोचते सोचते इसकी आंख लग गई थी। कुछ देर बाद वो कसमसा कर उठी थी और कमरा वैसे का वैसे ही था। शायद कोई आया ही नहीं था कमरे में। इसने वक्त देखा था जहाँ 2 बज रहे थे। इसे बुरा लगा था, आंखें भीगने लगी थी। क्या वो इतनी बेवकत थी? अब इसे समझ नहीं आ रहा था वो चेंज कर ले या ऐसे ही बैठी रहे। वो अभी इसी कश्मकश में थी। तभी दरवाज़ा खुलते वो अंदर दाखिल हुआ था। अनाया का दिल तेज़ी से धड़का था। वो सीधी होकर बैठी थी और इसने अपना घूंघट सही किया था। गोल्डन शेरवानी पहने, बालों को जेल से अच्छे से सेट किए, चेहरे पर संजीदगी सजाए वो इसकी तरफ आया था। अनाया का सर झुका था। अभी तक सोई नहीं तुम? इसने सर्द लहजे में पूछा था। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अनाया सर झुकाए इस तरह से बोली थी जैसे सारा कसूर इसी का हो। किसने कहा था तुम्हें मेरा इंतज़ार करो? इसने बालों में हाथ फेरते पूछा था। किसी ने ना नहीं। अनाया की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। इसे ज़ारिब शाह के अल्फाज पर अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। अगर किसी ने नहीं कहा था तो इस सब का मतलब तुम्हें क्या लग रहा था? क्या मैं कमरे में आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हें रूनुमाई दिखाऊंगा या तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूंगा? अगर अभी भी तुम इस बातों की तवक्का कर रही हो तो अपनी खुशफहमी ख़त्म कर दो। इसके घूंघट से ढके सर को देखते तंज़िया लहजे में बोलते इसने अपनी शेरवानी उतार कर फेंकी थी। वो खुद अनाया के सामने बेड पर बैठा था, जबकि अपनी नाकदरी पर अनाया को रोना आ रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी पहली रात इसका शोहर इस तरह से इसकी इंसल्ट करेगा। अनाया, मैंने ये शादी सिर्फ अपने दादा जान के फोर्स करने पर की है, वरना मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें अपनी बीवी बनाने का। इसलिए आज से ही अपनी हद का तय कर लो। इस कमरे में मेरे साथ रहना है तो लिमिट्स में रहना है, लेकिन खबरदार जो तुमने कमरे की कोई भी बात कमरे से बाहर निकाली। आई समझ? वो इस बार कुछ नरम लहजे में बोला था। अनाया ने तेजी से इस बात में सर हिलाया था। उठो और चेंज करो, इसे हुक्म देते वो बेड से उठा था। अनाया भी अपना भारी लहंगा समेटने उठने लगी थी। पहले ये घूंघट तो हटाओ, अपना ऐसा ना हो नीचे गिर पड़ी हो। और वो बेरुखी से बोला था, अगर तुम चाहती हो ये नेक काम मैं अपने हाथों से अंजाम दो तो ठीक है। ज़ारब ने इस्तेहज़ाहिया अंदाज में मुस्कुराकर बोलते इसके करीब आते इसका घूंघट पलटा था और वहीं इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। हल्के हल्के मेकअप में न्यूड लिपस्टिक लगाए, घनी लरजती पलकों से इधर उधर देखते वो ज़ारिब शाह को एक लम्हे के लिए साकत कर गई थी। ऊपर से कम उम्र की वजह से चेहरे पर छाई मासूमियत इसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। बहुत मुश्किल से वो लड़की 18 साल की ही होगी। ज़ारिब शाह के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस कदर हसीन लड़की इसकी सेज सजाए बैठी होगी। लेकिन फिर याद आते कि इसे इस शादी में इसकी मर्जी शामिल नहीं है। वो फौरन से पीछे हटा था। अनाया गहरा सांस लेते अपना लहंगा संभालती तेजी से वहाँ से निकली थी और ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। ज़ारिब शाह को अपनी बेखुदी पर गुस्सा आया था। वो बालों में हाथ फेरते अलमारी से अपने कपड़े निकालते कोशिश रूम में बंद हुआ था। इस शादी में ज़ारिब शाह की ज़रा सी भी मर्जी शामिल नहीं थी। वो अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके दादा जान को इसकी शादी का इतना ही शौक था। ऊपर से वो इसे एहसास दिलाने के लिए बार बार इसे बावर करवा रहे थे कि वो 30 साल का होने वाला है और इस उम्र में इनके 2 बच्चे थे। जब इस सब से बात ना बनी तो इन्होंने इसे 2-3 धमकियां दी थी, जिनका काफ़ी असर हुआ था और इसने मजबूरी में इन्हें तो हाँ कर दी थी। लेकिन अब वो सारे बदले इस मासूम से लेने वाला था। चेंज करके वो बाहर आया तो वो अभी तक ड्रेसिंग रूम में थी। ज़ारब तमाम लाइट्स ऑफ करके नाइट लाइट चलाते जाकर बेड पर लेटा था। तभी ड्रेसिंग का दरवाज़ा खुला था और वो बाहर आई थी। पिंक हल्का सा ड्रेस पहने, दुपट्टा गले में लिए, एक नज़र आंखों पर बाजू रखे
بیڈ پر سیدھا لیٹے زارب شاہ کو دیکھتے وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ سارا میک اپ اچھے سے دھونے کے بعد وہ باہر آئی تھی۔ اپنے بال کھول کر برش کرنے کے بعد وہ اس کشمکش میں تھی کیا کرے۔ وہ خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ یہاں نہیں، وہاں صوفے پر جا کر لیٹو۔ نیا حکم صادر ہوا تھا۔ بے بسی سے اسے گھورتے وہ جا کر صوفے پر لیٹی تھی۔ تبھی ایک زوردار تکیہ آ کر اس کے منہ پر اس نے تکیہ منہ سے ہٹاتے گھور کر بیڈ کی طرف دیکھا جو بیڈ پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ عنایہ کو غصہ آیا تھا لیکن پھر ضبط کرتے تکیہ سر کے نیچے رکھتے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ اسے ایسا ہمسفر ملے گا جو پہلی ہی رات اس کی اس قدر توہین کرے گا۔ روتے روتے مختلف باتیں سوچتے وہ سو گئی تھی۔ صبح زارب کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر بیٹھا تھا اور سب سے پہلی نظر اس کی صوفے پر سوئی اس لڑکی کی طرف اٹھی تھی جو اس کی بیوی کے عہدے پر فائز تھی۔ اپنے کمرے میں ہوئے اس نئے اضافے کو صبح صبح دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ وہ غصے سے بلینکٹ ہٹاتے وہ اٹھا تھا اور نہ جانے نکاح کی کشش تھی یا اپنی ملکیت کا احساس، اس کے قدم خود بخود اس صوفے کی طرف اٹھے تھے جہاں وہ سو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ صوفے کے قریب پنجوں کے بل بیٹھنے زارب شاہ نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ سوتے ہوئے معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ زارب شاہ کے دل نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ واقعی بہت حسین ہے۔ اگر دادا جان نے زبردستی شادی پر مجبور نہ کیا ہوتا تو شاید تم میری پسندیدہ بیوی ہوتی، لیکن کیا ہے نا، تمہارے شوہر میں انا بہت ہے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ برداشت نہیں کرتا۔ لیکن آج تمہاری وجہ سے میرے دادا جان نے مجھے مجبور کیا، یعنی مجھ پر تمہیں فوقیت دی۔ تم ان کے مرحوم دوست کی یتیم پوتی تھی تو انہیں اپنے دوست سے اتنا پیار تھا کہ اپنے پوتے کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ لیکن تم اب مجھ سے اچھے کی امید نہ رکھنا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ پھر زارب شاہ نے ہاتھ بڑھا کر بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ وہ ذرا سا کسمسائی تھی لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھلی تھیں۔ اس کے شفاف چہرے کو دیکھتے اسے دادا جان کی بات یاد آئی تھی۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے زارب، تم دیکھنا ایک دن میرے سامنے بیٹھ کر تم خود اس لڑکی سے محبت کا اعتراف کرو گے اور میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اس وقت تو وہ انہیں غصے سے جواب دیتے چلا گیا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا نکاح کے دو بول میں محبت پیدا کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک دوسرے میں کشش پیدا کرنے کی صلاحیت ضرور ہوتی ہے۔ یہی سب سوچتے زارب ہاتھ پیچھے کیا اور اس کی نیند پر رشک کرتے اٹھا تھا۔ وہ اٹھا تھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ اپنے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں گیا تھا۔ کچھ دیر بعد چادر لے کر وہ باہر آیا تو وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ زارب نے گیلا تولیہ اس کے منہ پر پھینکا تھا اور خود بال بنانے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی لیکن ڈریسنگ کے سامنے کھڑے زارب شاہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے کے بل فوراً سے غائب ہوئے تھے۔ اٹھو، یہ تمہارے بھائی کا گھر نہیں ہے جہاں تم دوپہر تک گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی رہو گی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں تم میری مرضی سے رہو گی۔ وہ اپنے بال بناتے بولا تھا۔ عنایہ نے چہرہ اٹھا کر اسے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جو کل سے بس اس کی انسلٹ ہی کیے جا رہا تھا۔ کوئی ایک پیار سے بھرا جملہ تو دور، اس نے تو پیار کی نظر بھی نہیں ڈالی تھی اس پر۔ وہ پھر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا جہاں ابھی 7 بج رہے تھے اور وہ اسے زیادہ سونے کے طعنے دے رہا تھا۔ اب کیا مراقبے میں چلے گئی ہو؟ اٹھو اور تیار ہو، پھر باہر جانا ہے ناشتے کے لیے، اس نے شیشے میں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ عنایہ اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے اٹھی تھی اور جا کر الماری میں سے اپنا ڈریس نکالتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ زارب شاہ نے خود پرفیوم چھڑکنے کے بعد آئینے میں ایک خود کو دیکھا اور پھر موبائل لیے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر باہر آئی تھی۔ ریشم مہرون شفون کے پیروں کو چھوتی فراق پہنے وہ چھوٹی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس کے گیلے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے، دوپٹہ دائیں کندھے پر تھا اور سرخ و سفید معصوم چہرہ اس وقت بے تاثر تھا۔ آنکھیں ریڈ ہو رہی تھی، شاید رونے کی وجہ سے۔ زارب شاہ نے کن اکھیوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ پھر اس نے بال ڈرائی کیے اور آگے سے ٹویسٹ کر کے پیچھے کھلے چھوڑے تھے۔ وہ خود پر زارب شاہ کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی، پھر بھی خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن کوشش کے باوجود بھی اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ واضح تھی جو کہ زارب شاہ بھی محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے میک اپ کے نام پر بس مسکارا اور پنک لپسٹک لگائی تھی۔ اس کے بعد صوفے پر بیٹھنے اس نے اپنے سینڈل پہنے تھے اور دوپٹہ سر پر لیتے وہ اب اس کشمکش میں تھی کہ زارب کو کیسے مخاطب کرے۔
پھر اسے نظریں اٹھا کر زارب کو دیکھا تھا جو جان بوجھ کر موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ چلیں اس کے منہ سے مجھ سے کچھ کہا تم نے؟ چہرے پر سخت اثرات سجائے زارب نے پوچھا تھا۔ باہر چلیں، عنایہ نے نظریں جھکاتے کہا تھا۔ نہیں، اتنی صبح ہمارے گھر میں کوئی ناشتہ نہیں کرتا۔ دادا جان نماز پڑھ کر سوتے ہیں تو اٹھتے ہی 8 بجے ہیں، اس لیے سکون سے بیٹھی رہو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہتے دوبارہ اپنے موبائل میں مصروف ہوا تھا، جبکہ عنایہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو کچھ دیر پہلے اسے دوپہر تک سونے کے طعنے دے رہا تھا اور اب کہہ رہا تھا اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ عنایہ کو اپنی بے بسی پر غصہ آیا تھا۔ کتنے آرام سے وہ شخص اسے کل سے ذلیل کر رہا تھا، وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اسے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ کیا کر رہا ہوں میں تمہارے ساتھ؟ زارب شاہ غصے سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ عنایہ نے اسے جواب دینے کے لیے لب کھولے تھے لیکن اس کے حلق میں آنسوں کا گولا پھنسنے لگا تھا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے اور وہ بری طرح سے رونے لگی۔ مصیبت ہے، زارب شاہ نے اونچی آواز میں چلاتے موبائل بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ زارب شاہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ عنایہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے صوفے کی پشت سے جا لگی تھی لیکن زارب شاہ نے قریب آ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ بولو، کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں میں نے تم پر جو تم یوں ٹسوے بہا رہی ہو؟ اس نے عنایہ کے بازو کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ تکلیف کے مارے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے چلائی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ یہ بات میں نے تمہیں کل ہی بتا دی تھی عنایہ صاحبہ، مجھے اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے عنایہ کا دوسرا بازو بھی تھاما تھا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا میرے ساتھ شادی کریں، اس نے آنکھیں سختی سے بند کرتے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ تو تم اب کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں قبول کر لوں؟ وہ استہزائیہ مسکراتے بولا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، آپ بس مجھے انسان سمجھے، کل سے مسلسل آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے سہمی ہوئی سی وہ اس کے حصار میں کھڑی تھی، گلابی لب کڑکڑا رہے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو زارب شاہ کو اس پر ترس آیا تھا لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات پھر سے سخت ہوئے تھے۔ تو کیا تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں؟ یاد رکھو یہ ہماری محبت کی شادی نہیں ہے جو میں تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں، اس لیے اپنی حد میں رہو۔ اس نے غصے سے کہتے عنایہ کے بازو پر دباؤ دیتے اسے چھوڑا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے لڑکھڑاتے صوفے سے ٹکرائی تھی۔ وہ اسے گھورتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ وہیں صوفے پر بیٹھی تھی، اپنے بازوؤں کو سہلاتے وہ شدت سے رو رہی تھی۔ یہ سب تو نہیں سوچا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ اس نے ہر لڑکی کی طرح سہانے خواب ہی دیکھے تھے جو آج ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ وہ غصے میں سیڑھیاں پھلانگتے نیچے آیا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں دادا جان صوفے پر بیٹھے چائے کے ساتھ اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے وہ مسکرائے تھے لیکن جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ زارب چہرے پر سخت تاثرات سجائے غصے میں چلتے ان کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں زارب، اور بیوی کہاں ہے تمہاری؟ اسے کمرے میں اکیلے چھوڑ آئے ہو تم؟ انہوں نے آئینک اتارتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ دادا جان، آپ کے کہنے پر میں نے شادی کر لی ہے لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں میں آپ کی بہو کے نخرے اٹھاتا پھروں۔ وہ تلخی سے کہتے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا زارب؟ وہ بیوی ہے تمہاری اب زبردستی کی۔ ان کی بات اس نے بیچ میں کاٹی تھی۔ جو بھی صحیح، لیکن تو اب تمہاری بیوی وہ، اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ جاؤ اور تمیز سے بہو کو اپنے ساتھ نیچے لے کر آؤ۔ انہوں نے اسے ٹوکتے ہوئے حکم دیا تھا۔ آ جائے گی خود ہی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے لاؤنج میں لگی بڑی سی LED کا ریموٹ اٹھایا تھا۔ زارب، دادا جان نے سخت لہجے میں اسے پکارا تھا۔ پلیز دادا جان، آپ کے کہنے پر میں نے اس سے شادی کر لی، اب میں اسے کیسے ٹریٹ کرتا ہوں، کیسا سلوک کرتا ہوں، یہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، وہ ناگوار لہجے میں بولا تھا۔ دادا جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم دیکھ لینا زارب شاہ، ایک دن تمہارے تو اچھے بھی اس بیوی کے آگے پیچھے گھومیں گے۔ دادا جان نے مسکرا کر سوچتے اخبار دوبارہ کھولی تھی۔ ان دونوں کو اپنے اپنے کاموں میں مشغول بیٹھے 15 منٹ ہی گزرے تھے جب سیڑھیوں سے وہ آتی دکھائی دی۔ پہلے کی نسبت وہ اب کافی بہتر لگ رہی تھی لیکن اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ زارب شاہ نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیتے نظریں دوبارہ سامنے چلتی نیوز کی طرف مرکوز کی تھی۔
السلام علیکم دادا جان۔ عنایہ نے ان کے قریب جھک کر انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئی ہماری بیٹی؟ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پیار سے پوچھا تھا۔ جی دادا جان، آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ اس نے بھی مسکرا کر پوچھا تھا۔ ارے بھائی، ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے اور تم ناشتہ بناؤ گے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا دادا جان، ابھی تو بیٹی کہہ رہے تھے آپ مجھے، تو بیٹیوں کے ساتھ کیسا کر لو، میرا بھی تو گھر ہے یہ اور مجھے اچھا لگے گا، میں آپ کے لیے کام کروں گی۔ وہ صوفے پر ان کے پاس بیٹھے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لینا کام، لیکن آج نہیں۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ وہ ان کے انداز پر ہنس دی تھی۔ ضارب شاہ جو کب سے خود کو مصروف ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ عنایہ کی ہنسی پر بے ساختہ اس کی نظریں عنایہ کی طرف اٹھی تھی جو اس کی طرف سے رخ موڑے بیٹھی تھی۔ غصے سے اسے گھورتے ضارب شاہ نے چہرہ واپس موڑا تھا۔ اٹھو، میرا ناشتہ بناؤ۔ جب کچھ دیر اس سے مزید برداشت نہیں ہوا تو غصے سے بولا تھا۔ عنایہ نے چہرے موڑ کر اسے دیکھا تھا جو ابھی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ضارب، ابھی میں اسے منع کیا ہے اور اب تم پھر شروع ہو گئے ہو؟ نئی نویلی دلہن ہے وہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ان کو اس بار ضارب کا رویہ واقعی بہت برا لگا تھا، اس لیے سختی سے بولے تھے۔ نئی نویلی بہو ہوگی آپ کی، میری بیوی ہے اور میرا جیسا دل چاہے گا، جو دل چاہے گا میں اس سے کرواؤں گا، اور تم شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو۔ وہ پہلے دادا جان کو جواب دیتے پھر عنایہ کو گھورتے بولا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، دادا جان نے پیار سے عنایہ کو کہتے آخری جملے غصے سے ضارب کو دیکھتے بولا تھا، جبکہ وہ روحانسی ہوتی دادا اور پوتے کو دیکھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کی مانے۔ تبھی ضارب غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ چلو میرے ساتھ، اس نے عنایہ کا بازو تھام کر کہتے کچن کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ عنایہ نے مڑ کر دادا جان کی طرف دیکھا تھا جنہوں نے اسے آنکھ سے تسلی دی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے کچھ کہا تو وہ ضد میں آ کر عنایہ پر مزید غصہ کرے گا۔ کچن میں لا کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ناشتہ بناؤ میرا، اور پراٹھا کھاؤں گا میں۔ وہ اسے حکم دیتے اپنے کپ فولڈ کرنے لگا تھا جیسے ناشتہ اس نے خود بنانا ہو۔ عنایہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر چہرہ موڑ کر کچن میں نظر دوڑائی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ مڑ کر اسے دیکھا تھا جو اب ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا اور نظر عنایہ پر ہی مرکوز تھی۔ عنایہ نے تیزی سے نظریں چراتے جا کر فریج کھولی تھی جس میں سے آٹا نکالتے اس نے باہر رکھا تھا۔ پھر وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ضارب شاہ فرصت سے وہاں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ناشتہ بنا کر عنایہ نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ پھر وہ دادا جان کا ناشتہ بنانے لگی تھی۔ انہیں لاؤنج میں ہی ناشتہ دیکھ کر جب وہ واپس آئی تو ضارب مکمل طور پر ناشتے میں مصروف تھا۔ وہیں کھڑی ہو کر وہ سوچنے لگی تھی اب وہ ناشتہ کرے یا نہیں، لیکن پھر اس نے یہ سوچتے کہ ضارب شاہ کے کچن سے چلے جانے کے بعد ناشتہ کر لوں گی۔ وہ سلیب سے سامان سمیٹنے، سب کچھ جگہ پر رکھتے صاف کرنے لگی تھی۔ یہ کیا ہے، ایسے بناتے ہیں پراٹھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا، لیکن اس وقت اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا۔ عنایہ تیزی سے اس کی طرف مڑی تھی۔ کیا ٹھیک نہیں بنا؟ عنایہ کو پریشانی ہوئی تھی۔ ادھر بیٹھو آ کر، اس نے عنایہ کو اپنے پاس کرسی پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ضارب نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کھا کر دیکھو، کیا پراٹھا ایسا ہوتا ہے؟ اس کے منہ میں نوالا ڈالتے ہی عنایہ کی طرف دیکھتے پوچھا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھیلائے ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکی تھی اس نے کیا کیا ہے۔ لیکن اس کی اگلی بات سنتے عنایہ نے نوالا چبایا تھا۔ ٹھیک تو ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولی تھی۔ یہ ٹھیک ہے؟ مجھے تو نہیں لگا۔ اس نے نوالا اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اب تمہاری سزا ہے، یہ پراٹھا تم کھاؤ گی میرے سامنے۔ ضارب شاہ کے کہنے پر اس نے خاموشی سے ٹرے اپنی طرف کھسکائی تھی اور خاموشی سے کھانے لگی تھی۔ جیسے ہی اس نے آخری نوالا منہ میں ڈالا ضارب شاہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میں صرف ایک پراٹھا کھاتا ہوں، لیکن تم نے 2 بنا دیے تھے، اس لیے یہ تمہیں کھلایا ہے تاکہ آئندہ تمہیں یاد رہے۔ وہ اس کے قریب جھک کر کہتے باہر چلا گیا تھا۔ عنایہ نے حیرت سے اس کی پشت کو گھورا تھا اور پھر اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی تھی۔ حد ہے، انسان یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا، تمہاری فکر تھی کہ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد ناشتہ کرے گی یا نہیں۔ وہ برتن سنک میں رکھتے بڑبڑائی تھی۔ پھر سارا کچھ سمیٹ کر وہ دادا جان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ ضارب شاید کہیں باہر چلا گیا تھا۔ پھر پورا دن اس نے دادا جان کے ساتھ گزارا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا۔ دادا جان تو کھانا کھا کر سو چکے تھے جو میٹ نے بنایا تھا، لیکن وہ کمرے میں آ کر ڈریس چینج
ड्रेस चेंज करते सोफे पर लेट गई थी। न जाने कब इसकी आंख लगी, लेकिन अब भी कुछ देर ही गुजरी थी जब इसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई थी। इसने फौरन से आंखें खोली थी। ज़ारब तेजी से पीछे हटा था। अनाया ने खौफ और हैरत से इसे देखा था। कब से उठा रहा हूँ, इतना कौन सोता है, उठो खाना दो मुझे। अपनी कफत मिटाने के लिए ज़ारब ने बालों में हाथ फेरते गुस्से से कहा था। वो फौरन से उठी थी। मुझे क्या आप यहाँ काम करने के लिए लेकर आए हैं? एक कच्ची नींद का खुमार और ऊपर से उठते ही इसका नया हुक्म। अनाया को गुस्सा आया था, जिस वजह से वो इसे देखते बोली थी, तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? ज़ारब ने इसे घूरा था। तो क्या अब मैं बोल भी नहीं सकती? वो सोफे से उठकर अपना दुपट्टा लेते मुंह बनाते बोली थी। ज़ारब ने इसकी अंदाज पर मुस्कुराहट छुपाई थी, लेकिन वो अपने तासरात छुपाते गुस्से से बोला था, ये अपनी गज भर की लंबी ज़बान मेरे सामने चलाने की ज़रूरत नहीं है। जाकर खाना लेकर आओ। ज़ारब को घूरते किचन में चले गई थी। इसके कमरे से निकलने के बाद वो मुस्कुराते अपने कपड़े निकालने लगा था। क्यों ये लड़की मुझे हर बार अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है यार, और लगती भी तो इतनी क्यूट है। वो अपने कपड़े निकाल कर अलमारी बंद करते खुद से बोला था, कहीं दादा जान की पसंद तुम्हें पसंद तो नहीं आने लग गई? इसके दिल से आवाज़ आई थी, लेकिन वो अपने दिल को डबते वाशरूम में बंद हुआ था। खाना लेकर वो रूम में आई तो वो मोबाइल लिए सोफे पर बैठा था। इसके गीले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। नाया जो ये सोचकर इसके लिए जल्दी जल्दी खाना गर्म करके लाई थी कि खाना इसके सामने रखते ही दोबारा सो जाएगी, लेकिन इसे बड़े मज़े से अपने सोफे पर बैठा देखकर इसे मज़ीद गुस्सा आया था। आंखों को सख्ती से बंद करके खोलते इसने तमीज़ के दायरे में रहकर खाने की ट्रे इसके सामने रखी थी और खुद धीरे धीरे कदम उठाते जाकर बेड पर बैठ गई थी। नींद से इसकी आंखें बंद हो रही थी। वो अब इसे देख रही थी जो मोबाइल इस्तेमाल करते आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। इसके अंदाज पर अनाया ने दांत पीसे थे। अनाया ने बैठे बैठे ही बेड क्राउन से टेक लगाई थी और अगले चंद लम्हों में वो वैसे ही बैठे बैठे सो गई थी। ज़ाहिब शाह ने खाना खाते नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा तो इसे सोता देखकर इसके कब खुद व खुद मुस्कुराए थे। खाने से फारग होकर वो इसके करीब आया था, जिसे नींद इतनी प्यारी थी कि बैठे बैठे ही सो गई थी। ज़ाहिब शाह ने इसे पकड़ के बेड पर सही से लिटाया था। फिर इस पर ब्लैंकेट ठीक करते वो इस लाइट्स ऑफ करके आकर दूसरी साइड पर लेटा था। अनाया की तरफ करवट लेते इसके मासूम और हसीन चेहरे को देखते ज़ाहिब शाह ने हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। प्यार से इसका गाल सहलाते ज़ाहिब ने इसे बाजू से थाम कर अपने करीब किया था और इसे अपने हसार में लिए आंखें बंद की थी और चंद ही लम्हों में वो सो गया था। सुबह जब अनाया की आंख खुली तो खुद को ज़ाहिब शाह के इस कदर करीब लेटा देखकर वो तेज़ी से उठी थी। इसके उठने पर ज़ाहिब शाह की आंख भी खुली थी। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं सो रहा था, तमीज़ से नहीं उठ सकती थी तुम? ज़ाहिब ने गुस्से से इसे देखते कहा था। मैं यहाँ क्या कर रही थी? अनाया अपने दिमाग पर जोर डालते बोली थी। तुम रात यहीं सो गई थी और ऊपर से चिपक कर सो रही थी। पूरी रात मुझे भी सोने नहीं दिया। ज़ाहिब चेहरे पर ब्लैंकेट ओढ़ते बोला था। अनाया की आंखें फैली थी। वो नींद में भी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? इसे शर्मिंदगी हुई थी, जिस वजह से वो बिना कुछ बोले तेज़ी से वहाँ से उठी थी। इसकी स्पीड देखकर ज़ाहिब शाह ने मुस्कुराकर करवट बदलते दोबारा आंखें बंद की थी। वो सब नाश्ता वगैरह करके अब लाउंज में बैठे थे। तब दादा जान ने एक एनवेलप ज़ाहिब की तरफ बढ़ाया था। ये क्या है दादा जान? ज़ाहिब ने हैरान होते पूछा था। ये तुम दोनों के हनीमून के टिकट्स हैं। कल ही तुम दोनों नारायण कगान जा रहे हो। दादा जान की बात पर इन दोनों ने अपनी जगह पहलू बदला था। दादा जान, आपके कहने पर मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? वो टिकट्स वाला एनवेलप टेबल पर फेंकने बोला था। ज़ाहिब, तुम जा रहे हो, ये मेरा हुक्म है, और यही 2 दिन होते हैं घूमने फिरने के, इसलिए तुम दोनों जा रहे हो। इन्होंने हुक्म सादर किया था। मैं नहीं जा रहा, बस आपकी बहू को घूमने का इतना शौक है तो इसे अकेले भेज दें। वो खड़ा हुआ था। ज़ाहिब, अगर तुम नहीं गए तो समझना तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक ख़त्म। वो इसे इमोशनल ब्लैकमेल करते बोले थे। ये गलत बात है दादा जान, आप अकेले कैसे रहेंगे? इसने जैसे बहुत ठोस वजह बयान तलाश की थी। जब तुम मीटिंग्स के लिए दूसरे शहर जाते थे तब भी मैं घर में अकेला ही होता था। तब तो कभी नहीं तुम्हें मेरे अकेले होने का ख्याल नहीं आया। दादा जान के पास भी जैसे हर बात का जवाब मौजूद था। लेकिन अब ज़ाहिब ने कुछ बोलना चाहा था, लेकिन दादा जान ने रोक दिया था। लेकिन कुछ नहीं, तुमने सुन लिया। तुम कल जा रहे हो तो जा रहे हो। दादा के दो टोक अंदाज पर इसने अपने बालों में हाथ फेरा था। ठीक है, फिर हम चले जाएंगे, तैयारी कर लो जाकर। वो पहले दादा जान से और फिर इसे कहते वहाँ से चला गया था।
بیٹا یہ ابھی میرے ساتھ ناراض ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے، لیکن تم نے یہ ثابت کرنا ہے یہ کہ میرا فیصلہ واقعی بہتر تھا۔ دادا جان نے اس کے جانے کے بعد ہونکوں کی طرح کھڑی عنایا کو تسلی دی تھی۔ عنایا نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور ٹکس اٹھا کر وہاں سے چلے گئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ اس کا مستقبل کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ شام کو اس نے اپنی اور زارب کی ساری پیکنگ کر لی تھی۔ جب وہ گھر آیا تھا، تمہیں کچھ زیادہ شوق نہیں چڑھ رہا ہنی مون پر جانے کا؟ زارب شاہ نے آواز اتارتے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ شوق ہوتا تو خوشی خوشی تیاری کر رہی ہوتی، ابھی تو یہ کسی مجبوری سے کم نہیں لگ رہا۔ وہ مدھم لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھولتے زارب شاہ کے ہاتھ تھمے تھے۔ اس نے چونک کر عنایا کی طرف دیکھا تھا۔ تو کون مجبور کر رہا ہے تمہیں؟ نہ جاؤ۔ زارب نے شرٹ کے باقی بٹن کھولتے ہوئے، میں صرف دادا جان کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ عنایا نے بھی جیسے جتایا تھا کہ اسے بھی کوئی شوق نہیں ہے جانے کا۔ اپنی زبان پر لگام دو، وہاں جا کر کرو گی کیا؟ میں تو تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں گھوم سکتا۔ زارب نے استہزائیہ مسکراتے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں خود ہی گھوم لوں گی، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ جو مرضی کرنا میری بلا سے، وہ اسے گھور کر کہتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ آج وہ دونوں نران گگان کے لیے نکلنے تھے۔ پورا راستہ وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ زارب شاہ اپنے موبائل میں مصروف تھا، جبکہ عنایا بس خاموش تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ٹھنڈ حد سے زیادہ تھی۔ عنایا کو تو ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے ہی چھینکیں آنے لگی تھیں۔ ہوٹل میں آ کر سب سے پہلے زارب نے کھانا آرڈر کیا تھا اور فریش ہو کر دونوں نے پہلی بار ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی زارب کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور عنایا جا کر بیڈ پر لیٹتے بلینکٹ میں چھپ سر سے پاؤں تک چھپ گئی تھی۔ ایک تو سردی بہت تھی، اوپر سے اسے اپنی طبیعت بھی خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ فوراً سے لیٹ گئی تھی۔ ویسے بھی یہ صرف نام کا ہی ہنی مون تھا، اسے زارب سے کسی اچھے کی امید تو نہیں تھی، اس لیے اب سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اسے سوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے جب زارب شاہ نے اس کا بازو پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے میں واپس آ گیا تھا اور لاشعوری طور پر اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب وہ نہ اٹھی تو زارب نے غصے میں آ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ عنایا جو بخار میں تپ رہی تھی، اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کیا سونے آئی ہو تم؟ ہنی مون منانے آئی تھی تو اٹھو باہر کے مزے لو۔ زارب شاہ نے اسے پھر سے بلینکٹ ہٹا کر کہا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے سونے دیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کوئی سردی نہیں لگ رہی تمہیں، اٹھو، تمہیں تو یہاں انجوائے کرنا تھا، لیکن تم تو آرام کے چکروں میں ہو۔ زارب شاہ نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ کمرے سے باہر لے جا کر زارب شاہ نے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ جاؤ انجوائے کرو، وہ غصے سے کہتے موڑا تھا۔ عنایا جو اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، زارب کو دروازہ بند کرتے دیکھ کر اس نے دروازے پر ہاتھ مارا تھا۔ زارب پلیز ایسے نہیں کریں۔ وہ پہلے ہی بخار میں تپ رہی تھی، اوپر سے زارب شاہ کی حرکت پر اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ تبھی وہاں سے گزرتے 2 لڑکوں نے اسے دیکھتے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے اس کا منہ دبا کر اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ وہ اس قدر خود میں کھوئی ہوئی تھی کہ وہ چلا بھی نہ سکی۔ زارب شاہ کو صوفے پر بیٹھے خیال آیا تھا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے، کوئی بات تو تھی نہیں، پھر کیوں غصہ کیا، اور اس قدر غصہ کہ اسے باہر نکال دیا۔ فوراً سے اٹھے اس نے دروازہ کھولا تھا، لیکن وہ باہر موجود نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ زارب شاہ نے حیرت سے سوچا تھا۔ پھر ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھتے اس کی نظر ساتھ والے کمرے کے دروازے کے سامنے گرے عنایا کے جھمکے پر گئی تھی۔ اس نے قریب جا کر وہ جھمکا اٹھایا تھا۔ وہ اچھے سے پہچان سکتا تھا یہ عنایا کا ہی ہے۔ اس نے خود اسے تیار ہوتے ہوئے جھمکے پہنتے دیکھا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے کچھ بھی سوچے بنا دروازہ توڑنے لگا تھا۔ 1-2 ٹانگیں رسید کرنے کے بعد لاک ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تھا، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کے لیے تھمے تھے۔ سامنے ہی وہ 2 درندے اس پر جھکے ہوئے تھے اور وہ روتے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن ان دونوں کے سامنے وہ چھوٹی سی لڑکی کیا ہی کر سکتی تھی۔ زارب شاہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں لڑکوں کو پیچھے سے کھینچتے عنایا سے دور کیا تھا۔ عنایا نے آنکھیں کھولتے دیکھا تھا اور زارب شاہ کو ان لڑکوں کی دھولائی کرتے دیکھ کر اسے اس وقت زارب کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی زارب کو ان لڑکوں کو بری طرح پیٹتے دیکھ رہی تھی۔ جب دونوں لڑکوں کی حالت حد سے زیادہ بگڑ گئی
तो ज़ارب शाह انہیں چھوڑتے عنایہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ضارب شاہ کو خود پر غصہ آیا تھا جس نے اسے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ وہ ان لڑکوں کو چھوڑتے اس کے قریب آیا تھا۔ عنایہ نے اہم کر آنکھیں بند کی تھی۔ اسے لگا وہ اب پھر کچھ کہے گا، لیکن اگلے ہی لمحے ضارب شاہ نے اسے بازو سے تھام کر نرمی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے مضبوط حصار میں آتے ہی عنایہ اور شدت سے رونے لگی تھی۔ ضارب شاہ کو اس کے وجود سے آگ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ضارب شاہ نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے اور اسے لیے کمرے میں باہر نکلا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے سب سے پہلے مینیجر کو کال کر کے اب کچھ بتایا تھا تاکہ وہ ان لڑکوں کو دیکھ لے۔ عنایہ بس کرو، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی روتی ہوئی عنایہ کے سامنے بیٹھے بولا تھا، اگر آپ مجھے نہ نکالتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تھی، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ضارب واقعی شرمندہ تھا۔ اس نے عنایہ کا ہاتھ تھام کر سوری کیا تھا۔ اب اس کے آنسو میں کمی آ گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی ضارب شاہ کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ ضارب نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھاما تھا اور اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں تھام کر دوسرے ہاتھ سے اس نے عنایہ کا چہرہ اپنی طرف کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے سر ہلاتے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ضارب نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس کے ہاتھ چھوڑ سے اس کے بال سمیٹے تھے اور جھک کر اس کے دونوں گال چومے تھے۔ عنایہ کی نظریں جھکی تھیں۔ ضارب نے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر اٹھایا تھا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، ضارب نے اس کی جھپکے پلکوں کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ عنایہ کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا اسے معاف کرنے کا، اس لیے منہ غصے سے پھیرا تھا۔ آپ میرے ساتھ بات نہیں کریں، اب بھی مجھے ریسٹ کرنا ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک، پیچھے ہٹیں، وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولی تھی۔ ضارب بھی اس کی طبیعت کا خیال کرتے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ پھر سے بلینکٹ اوڑھے لیٹنے لگی تھی جب ضارب نے اسے روکا تھا۔ ناراض ہوتی رہنا، لیکن ایک منٹ رکو، میڈیسن لے لو، پہلے پھر سو جانا، اور اگر پھر بھی آرام نہیں آیا تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ ضارب نے اپنی بات پر اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھتے مسکراہٹ چھپائی تھی، یعنی اب ناراض بھی ان کی مرضی سے ہوں گی۔ عنایہ نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہاتھ سینے پر باندھتے سوچا تھا، تبھی ضارب اس کے لیے میڈیسن لے کر آیا تھا۔ کیا معافی کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے؟ ضارب نے اسے میڈیسن تھماتے مسکین شکل بناتے پوچھا تھا۔ عنایہ اچھے سے اسے اپنی مسکراہٹ دباتے دیکھ رہی تھی، پھر اسے گھورتے ہوئے کچھ بھی بولے بنا اس نے میڈیسن لی تھی۔ ضارب کو اس کا تپا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ میری ناراضگی کو سیریس کیوں نہیں لے رہا یہ انسان آخر، غصے سے سوچتے وہ بلینکٹ لیے لیٹ گئی تھی۔ کچھ بخار اور کچھ میڈیسن کا اثر تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس میں غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ ضارب شاہ صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر جب اس کے سونے کا یقین ہوا تو ضارب شاہ بیڈ پر آ کر اس کے قریب لیٹا تھا۔ اسی کے بلینکٹ میں گھستے ضارب شاہ نے اس کا معصوم چہرہ دیکھا تھا، جو اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ بڑی بڑی حسین آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ ضارب شاہ نے اس کی پلکوں کو چھوا تھا، پھر نرمی سے گرد حصار بناتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ عنایہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ کچی نیند میں تھی، اس لیے اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر سر رکھتے دوبارہ سو گئی تھی۔ ضارب شاہ کو یقین تھا اگر وہ ہوش میں ہوتی تو سب سے پہلے اسے خود سے دور کرتی۔ مسکرا کر سوچتے اس نے عنایہ کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور کچھ ہی دیر میں وہ خود بھی سو گیا تھا۔ جب عنایہ کی آنکھ کھلی تو وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سر درد اور بخار میں کمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ضارب شاہ کو اپنے اتنے قریب سوئے دیکھ کر اس نے پیچھے ہونا چاہا تھا، لیکن وہ تو اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیے لیٹا تھا۔ اس کا بازو عنایہ نے اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی، پھر مجبور ہوتے وہ ویسے ہی لیٹی رہی تھی۔ چہرہ اٹھا کر اس نے ضارب شاہ کی طرف دیکھا تھا، جو سوئے ہوئے کوئی بہت ہی شریف انسان لگ رہا تھا۔ عنایہ نے اسے دیکھتے سوچا تھا، ضارب شاہ کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، مغرور کھڑی ناک، ہلکی ہلکی بیئرڈ، گلابی لب، وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ عنایہ نے شاید پہلی بار اسے اتنی غور سے دیکھا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ضارب شاہ کے بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سنائی کہ عنایہ نے تھوڑا اوپر اٹھتے ضارب کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ آپ یہ سب میرے جاگتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں بیگم صاحبہ، میں روکوں گا نہیں، ضارب نے بند آنکھوں سے ہی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عنایہ کی آنکھیں پھیلی تھیں، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ شرمندگی کے مارے اسے چھپنے کے لیے وہ بھی کوئی جگہ نہیں ملی۔
تو اس نے زارب کے ہی سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ زارب شاہ نے اس کی حرکت پر کہکا لگایا تھا۔ عنایا کو اپنی شرمندگی کے ساتھ اس پر غصہ بھی آیا تھا جو اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یار ایسے کیوں شرما رہی ہو؟ بس یہی تو کہا تھا میں نے کہ میرے جاگنے کا انتظار ہی کر لیتی۔ ویسے شکر ہے میری آنکھ وقت پر کھل گئی، ورنہ پتہ ہی نہیں تم اور کیا کرتے میرے ساتھ۔ زارب شاہ مصنوعی پریشانی سے بولا تھا۔ عنایا نے غصے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوں میں جو دوسروں کی نیند کا فائدہ اٹھاؤں، اور دوسری بات اگر مزید کچھ کر بھی دیتی تو شوہر ہیں آپ میرے، کچھ بھی کر سکتی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ شاید زارب شاہ کی کچھ دیر پہلے کی گئی نرمی کا ہی اثر تھا اور جو وہ اب بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بات کر رہی تھی۔ زارب شاہ نے پھر سے کہکا لگایا تھا، پیچھے ہٹیں آپ، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے غصے میں بولی تھی، ساتھ ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کون مذاق اڑا رہا ہے تمہارا؟ یار بتاؤ مجھے، زارب نے مصنوعی حیرت سے پوچھا تھا۔ عنایا نے اسے گھورا تھا اور اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ زارب شاہ اس کی مزاحمت دیکھتے اس کے دونوں کلائیاں تھام کر اسے سیدھا کرتے اس کے اوپر جھکا تھا۔ عنایا کی ساری مزاحمت جھاگ کی طرح بیٹھی تھی۔ زارب نے اس کے بازو تکیے پر اس کے دائیں بائیں پن کیے تھے۔ اب بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ زارب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ عنایا کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکلا تھا۔ میں مذاق اڑا رہا تھا تمہارا؟ زارب شاہ نے پھر سے پوچھا تھا۔ عنایا ابھی بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ مجھے ایک موقع دو تمہارے سارے گلے شکوے مٹانے کا، بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا تمہیں، زارب شاہ نے شرارت سے کہا تھا۔ عنایا نے اپنی شرمندگی چھپاتے بہت مشکل سے اسے گھورا تھا۔ زارب شاہ نے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے تھے۔ سوری فار ایوری تھنگ عنایا، میں صرف دادا جان کے ساتھ ضد میں تمہارے ساتھ پہلے دن سے وہ سب کر رہا تھا، ورنہ مجھے تمہاری کی معصوم صورت پسند تو اسی دن ہی آ گئی تھی جب تمہیں پہلی بار اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، زارب شاہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ عنایا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ آپ نے مجھے اتنی بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ عنایا کو اب اپنے ساتھ کی گئی زیادتیاں یاد آئی تھی۔ تم ساری زندگی مجھے ڈانٹنا، میں تمہیں نہیں روکوں گا، زارب نے اس کے گال کو پیار سے چھوتے کہا تھا۔ ہاں بس پھر غصے میں تھپڑ ضرور۔ عنایا نے ناک سکڑی تھی۔ زارب شاہ کو کہکا پھر سے بلند ہوا تھا، یار اب الزام تو نہ لگاؤ مجھے۔ زارب نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ آپ معصوم تو بالکل بھی نہیں ہیں، وہ آنکھیں سکیڑ کر گھورتے ہوئی بولی تھی۔ اچھا بھائی، اپنی ہر کوتاہی کے لیے میں کان پکڑ کر سوری کر لیتا ہوں۔ زارب شاہ نے فوراً اسے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے تھے۔ عنایا کو ہنسی آئی تھی لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اچھا سر اسٹینڈ کروں کیا؟ وہ عنایا کو کوئی رسپانس نہ دیتے دیکھ کر کہتے کھڑا ہونے لگا تھا۔ تبھی عنایا نے ہنستے ہوئے اس کا بازو پکڑا تھا۔ آپ اتنے بڑے ہو کر سر اسٹینڈ کریں گے؟ عنایا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اپنی بیوی کو منانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، زارب شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک سے اپنی ناک ٹچ کی تھی۔ عنایا کی ہنسی کر بریک لگی تھی۔ کہیں باہر چلیں؟ زارب کو مزید جسارتوں پر آمادہ دیکھ کر وہ تیزی سے بولی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی یہیں آتے ہی تم بیمار ہو گئی ہو۔ زارب شاہ نے اس کی چالاکی سمجھتے فوراً منع کیا تھا۔ اگر آپ مجھے نہیں لے کر گئے تو میں کبھی آپ سے دوبارہ بات نہیں کروں گی، عنایا نے اسے دھمکی دیتے کہا تھا۔ یار یہ نہ کرنا، اب تم سے بات کیے بنا میرا گزارا نہیں ہوگا، چلو اٹھو باہر چلتے ہیں۔ زارب شاہ اسے کہتے پیچھے ہٹا تھا۔ عنایا مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی عنایا کی دھمکی سے ڈر گیا تھا، وہ چاہتا تھا اسے اپنے پاس روکے رکھ سکتا تھا، لیکن وہ عنایا کو اپنی محبت کا بھرم دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد تفریحی مقامات پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پھرتے وہ دیکھنے والوں کو آئیڈیل کپل لگ رہے تھے۔ زارب شاہ کی کسی بات پر ہنستی تو کبھی شرماتے وہ زارب شاہ کو مزید اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ زارب شاہ کو یقین آ گیا تھا کہ دادا جان نے ٹھیک کہا تھا، اور اب اسے بس واپسی کا انتظار تھا تاکہ وہ انہیں بتا سکے۔ ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔